अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल कवरेज न्यूज़ HD TV पर और प्रोग्राम इजहार ख्याल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहमियत का हामिल प्रोग्राम है, क्योंकि कुछ हुकूमती नुमाइंदों ने कुछ इंकशाफात किए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो हुआ है वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो है CPEC का प्रोजेक्ट। CPEC पे बात करने से पहले मैं आपको, जो हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मेहमान हैं, बहुत सीनियर और फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनायत खटक को मैं कवरेज न्यूज़ के प्रोग्राम इजहार ख्याल में खुश आमदीद कहता हूँ। इनायत खटक, सवाल ये है कि जो पिछले दिनों सेनेट की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं सलीम मांडवी वाला, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ करा। उन्होंने बताया कि चाइनीज़ सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से CPEC पर कोई काम नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क हो गया है, चाइनीज़ रो रहे हैं और मौजूदा हुकूमत ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रोके हुए हैं, जिस पर मांडवी वाला ने उनको आइंदा के होने वाले इजलास में चाइनीज़ कंपनियों को मदऊ भी किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। जी, जो CPEC के हवाले से जो आपने बात की कि सलीम मांडवी वाला से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई और कि 3 साल से CPEC की प्रोजेक्ट्स पर कोई काम नहीं हो रहा हो, जो उनकी जो अदायगियाँ चाइनीज़ कंपनीज को नहीं दी जा रही है, तो सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि CPEC का जो मामला है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट है, वो तहरीक इंसाफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग की हो, किसी दौर के अंदर इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं जा सकते। पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा और इसकी निगरानी पाक फौज कर रही है। अच्छा, अगर सलीम मांडवी वाला से चाइनीज सफ़ीर ने बात की, तो सलीम मांडवी वालों को चाहिए था कि सेनेट में उठाते हैं, और चाइनीज सफ़ीर को क्या ज़रूरत थी कि वो एक कायमा कमेटी के चेयरमैन से बात करते। वो डिप्लोमेटिक उनकी पोजीशंस होती है। अगर ये बात करनी भी होती तो वजारत खारजा से करते पाकिस्तान के, या वजीर आजम से करते पाकिस्तान के, कि भाई ये मामला है। ये कैसे हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अदायगियाँ करे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उसको अदायगी न करे चाइनीज़ कंपनीज को। ये बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह ताला। ये कराची से लेके बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लेके सिंध तक, पंजाब तक, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम हो रहा है। और सबसे बेहतर ये कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाए, उन्होंने जो काम किया वो भी उसके ऊपर मौजूद है, जो काम हो रहा है वो भी उसके ऊपर मौजूद है, और जो काम होना है वो भी उसके ऊपर मौजूद है। तो ये तो प्रोपेगेंडा है CPEC के खिलाफ जो इंडिया करता आ रहा है, और क्योंकि उनको ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और चाइना का, ये इनको सूट नहीं करता, और क्योंकि इससे पाकिस्तान की तरक्की है। ये तो उनका बयानिया है। तो सलीम मांडवी वाला अगर ये बयान दे रहे हैं, ये तो इंडियन बयानिया, ये तो उसको तकवीत दे रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे कोई बात नहीं, बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है मरियम औरंगजेब। उनका कहना है कि जो ये पेट्रोलियम की बढ़ते हुए रेट हैं, जो कि पेट्रोलियम के रेट आसमान को छू रहे हैं, उन्होंने एक बहुत मशवरा दिया है, बहुत बड़ा मशवरा दिया है मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि वो साइकिल और घोड़ा ले लें और उस पर बैठकर वो पार्लियामेंट आया करें, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब और गुर्बत का बुरी तरह मजाक बनाया है। जी, ये जो आपने बात की पेट्रोलियम के ऊपर जो इजाफा हुआ है, इनकी कीमतें जो बढ़ी हैं, बिल्कुल ये एक परेशानी का बायस है, और एक हम पाकिस्तानी के लिए बड़ी मुश्किल है इसके अंदर। लेकिन देखिए, उसकी भी वजूहात है क्यों ये चीज़ें महंगी हुई है। आप देख लें कि जब $40 फी बैरल जब ये जो मिलता था आलमी मार्केट के अंदर तेल, तो उस वक्त पाकिस्तान ने कितनी कीमतें रखी हुई थी। अभी जो $75 फी बैरल पे गया है, तो 80% इजाफा हुआ है उसके अंदर फी बैरल के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ तो वो 80% के हिसाब से नहीं, वो उससे कम हुआ है।
تو اگر 80% کے حساب سے اگر ہم اس پہ اضافہ کرتے ہیں تو کم سے کم 190-192 روپے پھر جو ہے نا پر پیٹرول آپ کو ملنا تھا پاکستان کے اندر. تو یہ بھی ہماری گورنمنٹ کی کامیاب وہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنی قیمتیں آگے نہیں بڑھائی. لیکن قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن اس کی وجہ ہے کہ عالمی سطح پہ ساری قیمتیں بڑھی. جو دیکھیں صاحب، ابھی پاکستانی کو یہ بات سمجھنی چاہیے، پاکستان تیل پیدا نہیں کرتا، پاکستان کے اندر تیل کی کنویں نہیں ہے، پاکستان کو تیل خریدنا پڑتا ہے. تو جن ملکوں سے تیل ہم خریدتے ہیں وہاں بھی قیمتیں بڑھی ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں کہ وہاں قیمتیں نہیں بڑھی. جن ملکوں کے اندر تیل پیدا ہوتا ہے وہاں قیمتیں بڑھی ہیں. ہم نے ان سے خریدا، ہمیں مہنگا پڑا، ہم ظاہر سی بات ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک پریشانی کا باعث ہے. انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہم عوام کو ریلیف دے سکے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ عوام کو ریلیف دے گی. یہ ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم بنیادی جو ضرورت کی، جو زندگی کی جو اشیاء ہیں، وہ ہم سستی داموں پاکستانی عوام کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ایشو ہے لیکن اس کا حل نکالیں گے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کی جیب اور ووٹ پر دونوں پر ڈاکہ ڈالا ہے. ہمیں چور چور کہتے تھے، خود آٹا، دال، چینی اور پیٹرولیم کے معاملے میں سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے ہیں. احساس کرتے پھرتے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں کہتے تھے کہ باہر سے لوگ آ کے کاروبار کریں گے، روزگار ہوگا، نوکریاں دیں گے. عوام اگر ساتھ دے نا تو اس حکومت کو گرا دیں گے اور پورے پاکستان میں ہم حکومت بنائیں گے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو زندہ کر دیں گے. جی، جہاں تک جو بلاول بھٹو کی آپ نے بات کی کہ ہم پورے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے گی، خواب دیکھنے کے لیے کوئی بھی کسی پہ بھی پاکستان میں خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل وہ ایک جمہوری جماعت ہے، سیاسی جماعت، اپنی اسٹرگل کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس صوبے کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے، صوبہ سندھ کے اندر، کیا وہاں کے عوام ان سے خوش ہیں؟ وہاں انہوں نے بنیادی سہولتیں دیں لوگوں کو. وہ سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، ہاسپٹلس کی آپ حالت دیکھ لیں، اسکولوں کی حالت دیکھ لیں. ابھی جو نیا اسکینڈل نکلا ہے، جو اچھے سے اچھا ڈیکس 5,000 یا 5 اور 7,000 روپے کے درمیان آپ کو ایک ڈیکس ملتا ہے. انہوں نے 29,000 روپے کا ٹینڈر کیا ہے، 29,000 روپے کا ایک ڈیکس خریدا ہے. تو بتائیں اربوں کربوں روپے کی اس کے اندر صرف ڈیکسوں کے اندر کرپشن ہے ان کی. آپ جو ہے نا کراچی، بلکہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، آپ اس کے اندر ٹرانسپورٹ کا سسٹم آپ دیکھ لیں، آپ اس کے اندر سڑکیں دیکھ لیں. جب برسات ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہوتا ہے، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، پریشانی کا عالم ہے. صبح سندھ کے اندر عوام رو رہی ہے. تو انہوں نے وہاں کوئی عوام کو بنیادی سہولتیں دیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ 30 سال مزید بھی گورنمنٹ کرے تو پھر بھی ان لوگوں نے وہاں عوام کی خدمت نہیں کرنی، کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ کرپشن ہے. یہ سارے کرپشن کے کنگ ہیں ان کے پارٹی کے اندر. خود آصف زرداری صاحب کرپشن کے بادشاہ ہیں ان کی پارٹی کے اندر. آپ جس وزارت کے اوپر بھی آپ رکھیں گے تو وہاں کرپشن کی ایک داستان آپ کو نکلے گی. ہاں، صوبہ سندھ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ، تحریک انصاف کی جو وفاقی گورنمنٹ ہے، وہ ہم وہاں سہولتیں دے رہے ہیں عوام کو. اب انشاءاللہ گرین بسز آ گئی ہیں، اگلے مہینے بھی بسز آئیں گی تو نومبر کے اندر باقاعدہ ہم اس کا افتتاح کریں گے. ہم بہترین عوام کو وہاں کی بنیادی سہولت دیں گے، جو ٹرانسپورٹ کا ان کو سب سے بڑا ایشو ہے. اس کے بعد K4 کا پانی کا منصوبہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی کام شروع کر رہے ہیں. سرکولر ریلوے، اس پہ بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں. اور جو بڑے بڑے جو برسات کے جو نالے ہیں اس کو ہم نئے طریقے سے، جدید طریقے سے بنائیں گے. جب بھی کراچی میں بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں بارش کا پانی روڈوں پہ نظر نہیں آئے گا. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ جو مہنگائی کی جو صورتحال بڑھ رہی ہے، آج کے دور میں فوجی نہیں معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے. اگر کمزوری کو دور نہ کیا گیا تو پاکستان کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو موجودہ حکومت دن رات سونامی کہتی پھرتی ہے نا، یہ مہنگائی کی سونامی میں خود ہی بہہ جائیں گے. مہنگائی پر انہیں کنٹرول کرنا پڑے گا. جی، جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں مہنگائی کی، بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی نمبر 1 ایشو بن چکا ہے. اور اس کی بھی وجوہات ہیں. دیکھیے سابقہ حکومتوں نے اتنی کرپشن کی، ملک کا دیوالیہ نکالا ہوا ہے، ادارے فنکشن ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی ادارہ متحرک نہیں، کوئی ادارہ کام ہی نہیں کر رہا.
اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک حکومت کی جو پرائز جو لسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو بیوروکریٹ جو بیٹھے ہوئے مختلف صوبوں کے اندر، خاص کر صوبہ سندھ کے اندر میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ تو بالکل اپنی سیٹ سے اٹھتے نہیں ہے کہ کہیں جا کے بازاروں میں اس کو ریٹ کو چیک کر لے کہ ابھی کس ریٹ پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں۔ کچھ تو مہنگائی ہے، کچھ خود سخت مہنگائی لوگوں نے کی ہوئی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگلے اس میں آپ کو حساب کچھ نظر آئے گا، لیکن دیکھیں جو مہنگائی کا جو ایشو ہے وہ تو پوری دنیا میں ایک طوفان بن کے آیا ہوا ہے، خاص کر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، کووڈ کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے وہاں بھی مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ آپ یورپ کے ملک کے آپ نکال لیں ان کا تو ان کے وہاں بھی آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے، بے روزگاری آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو ابھی اس کے لیے ہماری جو حکومت کی جو ان کی ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پیداوار بڑھا رہے ہیں، جو چیزیں ہم اپنے ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں ہم ان کی پیداوار بڑھا کے اس کو جو ہے نا ہم عالمی سطح پہ ان کے ہم ایکسپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس سے جو ہے نا ہماری اس میں اکانومی میں اضافہ ہوگا۔ خاص کر ابھی جیسے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا زراعت کے اوپر پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں ہم اگر اپنی پیداوار بڑھائیں تو بہت ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ ابھی 6 سالوں کے اندر پہلی مرتبہ کپاس جو ہے نا وہ اس کی پیداوار بڑھی ہے، آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس کی۔ آگے پورے پاکستان کے اندر خاص کر جو چکوال کا علاقہ ہو گیا، اوپر کی جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہو گئے، وہاں زیتون کی پیداوار بڑھ رہی ہے۔ تو 2023 کے اندر پاکستان دنیا کے اندر سب سے زیادہ زیتون پیدا کرنے والا ملک ہوگا، تو یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ جب اس طرح کی پیداوار ہوگی تو اس سے ملک کے اندر مہنگائی کم ہوگی۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کس تذبذب اور پریشانی کا شکار ہے؟ کچھ چیزیں ایسی حکومت کر رہی ہے جو پچھلے دور حکومت میں بہت دیکھنے میں آیا، جیسا کہ یہ پاکستان میڈیا اتھارٹی بل کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر وکلا کا بھی ایک مسئلہ ملک میں شروع ہوا، اور اب جو یہ پارلیمنٹ گیلری کو دروازے بند کیے گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کے جو وزراء ہیں ان کو ویسے الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے جواب دہی کے لیے، الیکشن کمیشن پر بھی حملہ آور ہو رہی ہے آپ کی حکومت کے جو وزراء ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آپ نے ابھی بات کی ہماری حکومت کی کہ وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر، اس طریقے سے کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اب جہاں تک آپ نے 2 وزیروں کی بات کی ہماری الیکشن کمیشن کی، یہ تو پورے پاکستانی جتنے بھی شہری ہیں پاکستان کے اندر جو ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے ووٹ کا استعمال کیا ہوگا، میں نے خود الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں، اور میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ایز اے سیاسی کارکن کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ آپ کو شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب تک آپ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کریں گے تو الیکشن شفاف ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک وقت دیکھ لیں کہ ایک وقت میں جو ہمارے جو قومی شناختی کارڈ ہوتے تھے وہ ہاتھ سے بنتے تھے، پاسپورٹ ہم ہاتھ سے، مینول پاسپورٹ ہوتے تھے جو ہاتھ سے لے کے جاتے تھے، تو ایک بندے کے پاس 2 3 شناختی کارڈ، 10 شناختی کارڈ ہوتے تھے، اس طرح پاسپورٹس بھی ہوتے تھے، تو اس کی روک تھام آپ کیسے کر سکتے تھے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے، کسی نہ کسی نام سے وہ پاسپورٹ بن کے آ جاتے تھے۔ جب ٹیکنالوجی آئی، کمپیوٹرائز ہوا سارا سسٹم نادرا کا پاسپورٹ کا، تو آج ہو ہی نہیں سکتے کہ ایک نام پہ آپ کی فنگر پرنٹ ہو تو آپ کے ڈوئل پاسپورٹ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس سے جو ہے نا پورے دیکھیں یہ تو اپوزیشن کی بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے جو حکومتی پارٹی ہے، اور جو دیگر جو پاکستانی عوام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے شک عوام جس کو ووٹ دے لیکن وہ اتنا شفاف ہو کہ دونوں جو جیتنے والا بھی ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرے، جو الیکشن ہارتا ہے کہ وہ اس کو بھی یقین ہو کہ بالکل یار مجھے پبلک نے ووٹ نہیں دی اس لیے میں الیکشن ہارا ہوں۔ تو وہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے سب سے بڑی رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے، اب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں یہ بھی ایک اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آپ کے سامنے سارا معاملہ پورے پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے، لیکن ہماری پوری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان کو ہم فیئر الیکشن کمیشن دیں، تاکہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، پوری دنیا کے اندر لوگ ہماری اگزامپل دیں کہ الیکشن جس طریقے سے پاکستان میں ہوتے تھے وہ ہماری نقل کرے، وہ ہماری طرح الیکشن اپنے ملکوں کے اندر بھی کروائے۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اپنی شکست کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں پاکستان کو ضرور سمجھ رہے ہیں، اور انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ آگ اگل رہا ہے پاکستان کے بارے میں، اور اب کہیں کہیں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ بھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ افغانستان اور پاکستان کا آگے مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ افغانستان اگر پریشان ہے، ڈسٹرب ہے، تو پاکستانی خطہ تو لازمی
پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ جو امریکہ اور جو انڈیا ہے وہ اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کہ ان کو جو شکست ہوئی افغانستان کے اندر ہے وہ سارا الزام پاکستان کے اوپر دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا. اب قبضہ تو امریکہ نے کیا، 20 سال پہلے انہوں نے اٹیک کیا افغانستان پہ، پاکستان سے پوچھ کے تو نہیں کیا. ہم تو اس وقت بھی جنگ کے خلاف تھے، پاکستان کا واضح موقف تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. خاص کر ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کئی موقع پہ یہ بیان دیا. اب ظاہر سی بات ہے جب ان کو شکست ہوئی، جب افغانستان سے بھاگے تو انہوں نے کسی نہ کسی کو تو الزام ٹھہرانا تھا، تو سب سے آسان ٹارگیٹ انہوں نے پاکستان کے لیے. الٹا پاکستان نے تو ان کی ہیلپ کی ہے، نیٹو افواج کو، وہاں پہ جو یورپین جو شہری تھے، جو امریکن جو فوج ان کے جو شہری تھے، تو ان کو تو ہم نے ٹرانزٹ دی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، ان کو وہاں سے نکالا پرامن طریقے سے، ہم نے ان کی ہیلپ کی وہاں پہ. پاکستان تو ان کی مدد کرنے والوں میں سے ہے. اچھا، دوسری جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو الزام ٹھہرا رہے ہیں، اسی الزام سے بری ہونے کے لیے اور ہم نے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے افغانستان کی کتنا بڑا بارڈر، اس پر ہم نے باڑ لگائی ہے وہاں پہ پاکستانی گورنمنٹ نے. وہ جو باڑ لگی ہے تقریباً 90% تو باڑ لگ چکی ہے، صرف 10% جو باڑ ابھی باقی ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اسی دہشت گردی کو روکنے کے لیے تو کیا ہے کہ وہاں کے جو دہشت گرد ہیں وہاں افغانستان سے آ کے پاکستان میں دہشت گردی نہ کر سکے، یا پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گردی کر کے جو افغانستان بھاگ جاتے ہیں. تو اس سے تو ہم نے تو اپنے آپ کو، جب سے باڑ لگی اس سے تو پاکستانی اس کو فائدہ ہوا ہے، مطلب کہ ہماری دہشت گردی کم ہوئی ہے. ہاں، انڈین جو پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اس کی پر بالکل ظاہر سی بات ہے ان کی چیخیں نکلیں گی. وہاں انہوں نے دہشت گردی کو پروموٹ کیا، وہاں سے بیٹھ کے وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرتا رہا ہے، ان کی جو BLA کو سپورٹ کرتا رہا وہاں پہ، تو ان کو فنڈنگ بھی کرتا رہا، ان کو سپورٹ بھی کرتا رہا. اور کئی پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کی جو کڑیاں ہیں وہ افغانستان سے ملتی تھی. افغانستان میں انڈین جو ایمبیسی اس کو سپورٹ کرتی تھی. تو وہ تو چیخیں ماریں گے، آپ نے کربوں کی انویسٹمنٹ کی ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ضائع چلی جائے، تو یہ تو اللہ پاک کی بھی پھر قدرت، اس نے بھی تو اپنی قدرت دکھانی ہوتی ہے نا. تو بہرحال میں اس پہ بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ابھی پاکستان اور افغانستان مل کے ترقی کریں گے. اور ہماری جو خواہش ہے، اس وقت تو ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 2 ملکوں کا وزیر اعظم بنا دیے، پاکستان کی بھی وزیر اعظم ہو گئے اور افغانستان کی بھی ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ بھی عالمی دنیا سے اپیل کر رہے ہیں عمران خان صاحب ہر عالمی فورم کے اوپر کہ ان کی بھی مدد کی جائے. اور خاص کر امریکہ اور یورپ سے کہ بھی آپ اس کو اس طرح بیار و مددگار نہ چھوڑیں، پورا ملک آپ نے تباہ کر دیا. اب ان کی مدد بھی کی جائے کہ تاکہ ملک پاؤں پہ تو کھڑا ہو سکے. اب وہ انسٹرکشن تو دے دیتے ہیں لیکن جب مدد کی بات آتی پھر کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، سوائے اس میں قطر کے، پاکستان کے یا جو عرب ایمریٹس تھے جو ان کی تھوڑی بہت جو مدد کی ہے. یہ جو انڈین جو پروپیگنڈا ہے اس کا ایک حل یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خاص کر پاکستان کو، اسلامی دنیا کو ایک مضبوط ایک چینل بنانا چاہیے کہ جو پوری دنیا میں اس پروپیگنڈا کا مقابلہ کر سکے. یہ پاکستان، ملیشیا، ترکی نے کوشش کی تھی ایک دفعہ، میں اس کو میں سپورٹ کروں گا اور انشاءاللہ یہ ایک واحد اس کا ہے کہ اس پروپیگنڈا کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ایک چینل بنانا چاہیے جو ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کرے. بہرحال سوشل میڈیا ہے اور اس پہ بھی بڑے بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں انڈیا جو پوری دنیا کے اندر. بہت بہت شکریہ عنایت خٹک آپ کا کہ کوریج نیوز کو آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی اور پروگرام میں سیاسی حوالے سے آپ سے لازمی بات چیت کریں گے. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ہمارے چینل کوریج نیوز HD TV کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار خیال بھی کریں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے کامران گل کو اجازت دیجیے. جاتے جاتے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.